अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नावल ऐ दिल ठहर जा। इसको तहरीर किया है कमल अकरम ने। इसकी आप लोग अब तक 4 अक़सार सुन चुके हैं या फिर पढ़ चुके हैं और अब यकीनन 5 इसको सुनने या पढ़ने के शिद्दत से मुंतज़िर होंगे। तो जनाब, एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिलें। तो चलें अब शुरू करते हैं। ऐ दिल ठहर जा, एपिसोड 5। वालेकुम अस्सलाम। जानता हूँ दादा, मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। नवीरा के सलाम को जवाब देकर उसने अनवार साहब से कहा और उन्हीं के पास बैठ गया। नवीरा चुपचाप खड़ी ज़मीन को देखती रही। हाँ, नवीरा ने बताया मुझे। अनवार साहब ने शफ़क़त से नवीरा को देखकर कहा। यमान अंदाज़ा लगा सकता था कि उन्हें नवीरा काफ़ी अच्छी लगी है। तो मिस नवीरा, आपको फ़ातिमा साहिबा ने सब कुछ समझा दिया होगा। यमान ने अब की बार नवीरा को मुखातिब किया। जी, मैं कोशिश करूँगी कि अपना काम अच्छे से करूँ। नवीरा ने निगाह उठाकर यमान की आंखों में झांकते जवाब दिया और फिर निगाहें झुका गई। अच्छी बात है, और तनख्वाह की फ़िक्र मत करें आपको यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। दादा, मैं चेंज करके आता हूँ। और बेक वक्त दोनों को मुखातिब करते हुए उठा और कमरे से बाहर निकल गया। तुम्हें मेरे पोते से डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना खौफसूरत नहीं है वो। अनवार साहब ने उसे गहरा सांस भरता देख कर कहा तो वो खज्जल सी हुई। मैं डर तो नहीं रही। उसने खजालत मिटाने की कोशिश की तो वो हंस दिए। अच्छा, सच में? उन्होंने अब्रू उचकाए पूछा। हाँ जी, सच में। आप बताएं क्या खाएंगे? मैं आज से खुद आपके लिए खाना बनाया करूँगी। वो कम अरसे में ही उनसे घुल मिल गई थी कि उसके पास ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जो उस पर मोहब्बत और शफ़क़त लुटाता, और अनवार साहब का मोहब्बत भरा रवैया देखकर जैसे उसकी मुराद भर आई थी। परहेज़ी खाने के अलावा सब कुछ खा लूँगा, अनवार साहब ने 2 टोक कहा। आज के दिन परहेज़ी खाना खाकर देखना, अगर अच्छा नहीं लगा तो जो आप कहेंगे वही बना दिया करूँगी। नवीरा ने पूरे यकीन लहजे में कहा तो वो सोच में पड़ गए। चलो ठीक है, लेकिन फिर अपनी बात से मुकरना मत और यमान को भी समझा देना कि मैं अब से परहेज़ी खाना नहीं खाऊंगा। अनवार साहब ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। इसकी नौबत ही नहीं आएगी, अब देखिए मेरे हाथों का कमाल। वो चुटकी बजाकर कहती तेज़ी से बाहर निकल गई, जबकि वह फ़कत मुस्कुरा कर रह गए। तकरीबन आधे घंटे बाद अनवार साहब यमान के साथ डाइनिंग टेबल पर आए थे, जहाँ सिद्दीक ने टेबल पर खाना सजा रखा था। अनवार साहब के लिए नवीरा ने खुद खाना बनाया था, जो कि यमान के खाने से मुख्तलिफ था। खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है, अनवार साहब कहते हुए अपनी कुर्सी पर बैठे और अपने लिए बना खाना निकालने लगे, जब नवीरा ने उनको रोककर खुद उनको सर्व किया। यमान बगैर कुछ कहे अपनी कुर्सी पर बैठकर खाना निकाल कर खाना शुरू कर चुका था। कहाँ जा रही हो? अनवार साहब ने नवीरा को वहाँ से जाते देख कर बेसाख्ता पूछा। आप लोग खाना खाएं, मैं किचन में ही हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे दीजिएगा। नवीरा को उनके सरों पर खड़ा होना अच्छा नहीं लगा था, तभी वहाँ से जाना बेहतर समझा। सिद्दीक पहले ही किचन में जा चुका था। तो तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? यहाँ आकर हमारे साथ खाना खाओ। अनवार साहब की बात पर जहाँ नवीरा तज़ब्ज़ुब का शिकार हुई, वहीं यमान ने संजीदगी से अपने दादा को देखा। सिद्दीक ने भी कभी हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया दादा। यमान ने उन्हें याद दिलाकर जैसे कुछ जताना चाहा था। उसकी बात पर अनवार साहब ने बेनियाजी बरतते नवीरा को देखा। सिद्दीक की बात अलग है और नवीरा तो मेरी बेटी है, अब बेटियां तो बाप के साथ ही खाना खाती हैं। यमान सबको उनकी हद में रखता था और ये बात अनवार साहब से बेहतर और कौन जान सकता था। तभी उस पर कुछ वाज़ेह करना चाहा, मगर यमान की भवें तनी थी। ये आपकी बेटी नहीं, आपकी केयर टेकर है, जिसका काम आपकी देखभाल करना है। यमान ने टोका तो नवीरा शर्मिंदा सी हो गई। जी दादा, वैसे मुझे भूख भी नहीं है, आप लोग आराम से खाना खाएं। नवीरा ने नदामत ज़दा लहजे में कहते अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाए, जब दादा की आवाज़ पर रुकी। नवीरा का काम मेरी देखभाल करना है और इसके साथ मेरी बात मानना भी। तो नवीरा मेरी बात मानकर यहाँ हमारे साथ ही खाना खाएगी। इधर आओ नवीरा, उन्होंने सख्त लहजे में यमान से कहते आखिर में नवीरा को मुखातिब किया। तो वो कश्मकश का शिकार होती यमान को देखने लगी, जो सर झटक कर तेज़ी से खाना खा रहा था। इस नालायक में इतनी जरूरत नहीं कि मेरी किसी बात से इन्हिराफ करे। तुम इधर आओ और सुकून से बैठकर खाना खाओ। अनवार साहब ने अपनी जगह पर जमी नवीरा को देखकर कहा तो नवीरा धीमे कदम उठाती उनके बाएं जानिब कुर्सी घसीट कर बैठ गई। उसके बिल्कुल सामने ही यमान सर झुकाए खाना खाने में मशगूल था। यमान के रवैये से खाइफ होती
وہ اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر چپ چاپ کھانے لگی تھی، جبکہ انوار صاحب بھی اب خاموشی سے اپنا پرہیزی کھانا نوش فرما رہے تھے۔ بلا شبہ نویرہ کے ہاتھ میں بے حد ذائقہ تھا، ورنہ صدیق کے بنائے گئے پرہیزی کھانے کھا کھا کر تو ان کی طبیعت ہی اُب گئی تھی۔ دوسری طرف یمان اس سب سے بیزار ہوا تھا۔ اس کا ارادہ انوار صاحب کے لیے صرف کیئر ٹیکر لانے کا تھا جو ان کا اچھے سے خیال رکھے، لیکن جس طرح وہ خود نویرہ سے اٹیچ ہو رہے تھے، یہ سب یمان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے ان کے دل و دماغ سے اس کی شادی کا خیال نکل جائے، مگر ایک ہی دن میں ان کی نویرہ سے دلی وابستگی پر اسے خود پر ہی غصہ آیا تھا۔ ایک نہ ایک دن تو نویرہ کو یہاں سے پکی چھٹی مل جانی تھی، پھر وہ کیا کرتے؟ یہ سب سوچ کر اس کا دل خراب ہو رہا تھا، اور رہی صحیح کسر کھانا کھانے کے بعد دادا کے اگلے قدم نے پوری کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پکڑ لو بیٹا، اس کی طرف مت دیکھو۔ انوار صاحب نے جیب سے 5,000 روپے نکال کر نویرہ کو دیے، جو ہچکچاتے ہوئے کبھی انوار صاحب کو تو کبھی یمان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میری طرف سے پہلی مرتبہ میرے لیے کھانا بنانے پر تمہارا انعام ہے۔ انہوں نے نویرہ کو ہچکچاتے دیکھ کر زبردستی پیسے اس کی مٹھی میں دبائے اور پھر مسکرا کر یمان کو دیکھا، جو تیکھی نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں برتن اٹھا لوں؟ یمان کی چپتی نظروں سے گھبرا کر وہ جلدی سے خالی ڈونگا اٹھا کر کچن کی جانب بھاگی تھی۔ تم نے ہی اسے یہاں میرے لیے رکھا ہے، پھر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے نویرہ کے جانے کے بعد سنجیدگی سے یمان سے پوچھا۔ وہ یہاں صرف آپ کے کام کے لیے آئی ہے، پھر آپ اس پہ اتنے مہربان کس خوشی میں ہو رہے ہیں؟ یمان نے سر جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بیٹی کی بہت خواہش تھی، جو نویرہ کی صورت میں پوری ہو گئی ہے، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اب کی بار ان کا لہجہ یمان سے بھی زیادہ غصیل ہوا تھا۔ ایک دن وہ یہاں سے چلی جائے گی، پھر روئیے گا مت اپنی بیٹی کے لیے، تیز لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ انوار صاحب نفی میں سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے یمان کے فکر کی وجہ، مگر جو کچھ انہوں نے سوچ رکھا تھا اس کے بعد شاید نویرہ ہمیشہ یہیں ان کے پاس ہی رہ جاتی۔ ویسے بھی وہ انہیں بہت پسند آئی تھی۔ آج 1 مہینہ گزر گیا تھا، مگر نازلی کے لبوں کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ فاران کی کئی زہریلی باتیں ہر وقت اس کے ذہن میں گونجتی رہتی تھیں کہ اسی کی وجہ سے فلزہ کی جان گئی ہے۔ لاکھ چاہنے کے باوجود وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اور اس کی حالت دیکھ دیکھ کے عائشہ بیگم خود پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک بیٹی کو کھو چکی تھی اور دوسری بیٹی کو کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے اسے ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا تھا، مگر نازلی کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ جسمانی زخم تو بڑھنے لگا تھا، لیکن روح پہ لگے زخم شاید سدا ہرے رہنے والے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اس کے کمرے میں آئی تھی، جہاں وہ ہاتھوں میں فلزہ کی تصویر تھامے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ عائشہ بیگم نے گہرا سانس بھرا اور اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ فلزہ تم سے بہت محبت کرتی تھی بیٹا۔ عائشہ بیگم نے نرمی سے اس کے بال سہلائے۔ اب میری وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ نازلی کا جواب انہیں اذیتوں میں دھکیل گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا ضلع، اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی، اور اگر اس کی قسمت میں جینا لکھا ہوتا تو وہ حادثہ نہ ہوتا۔ کیا تمہیں فلزہ سے ذرا سی بھی محبت نہیں؟ اسے سمجھانے والے انداز میں وہ آخر میں اسے پوچھنے لگیں تو وہ تڑپ اٹھی۔ آپ ہی اور آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ دنیا میں سب سے زیادہ میں آپ دونوں ہی سے تو محبت کرتی ہوں۔ نازلی نے بھیگے لہجے میں جواب دیا۔ تو کیا فلزہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر خوش ہوگی؟ اس نے تمہیں ایک نئی زندگی دی تاکہ تم خوشیوں بھری زندگی گزار سکو۔ وہ چاہتی تھی کہ تم اچھی تعلیم حاصل کرو، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ وہ تمہیں خوش دے کر خوش رہتی تھی ضلع۔ عائشہ بیگم آبدیدہ ہوئی تھیں۔ جانتی ہوں ماما، سب جانتی ہوں میں۔ عائشہ بیگم کے گلے لگتی وہ سسک اٹھی۔ تو پھر اس کی خوشی کے لیے خود کو سنبھالو، ویسی زندگی گزارو جیسی وہ چاہتی تھی، اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور اس معاشرے میں ایک مقام حاصل کرو۔ عائشہ بیگم نے نرمی سے اس کے بال سہلائے تو وہ سر جھکاتی سر ہلا گئی۔ فریش ہو کر باہر آؤ اور اپنا مائنڈ سیٹ کر لو، کل سے تمہیں یونیورسٹی جانا ہے۔ پہلے ہی بہت حرج ہو گیا ہے اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیا تھا میں نے۔ عائشہ بیگم مطمئن سے ہوتی اسے ہدایات دے کر باہر نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے فلزہ کی تصویر کو چوما اور آنکھیں صاف کرتی الماری سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ آج یمان صبح صبح اس کے فلیٹ پر دھمکتا اسے زبردستی تیار کر کے یونیورسٹی چھوڑ گیا تھا۔ وہ بے دلی سے ڈین کے آفس گیا تھا، جہاں انہوں نے فلزہ کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا تھا۔ ان سے تعزیت وصول کر کے وہ لیکچر لینے چلا گیا تھا۔ راستے میں جو بھی ملتا وہ اسے روک کر فلزہ کی موت پر افسوس کا اظہار کرتا، جس پر اس کا دل اذیتوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کی موت کا دکھ مزید گہرا ہونے لگا تھا، جس کو وہ چاہ کر بھی کم نہیں کر سکتا تھا۔
وہ کلاس میں آیا تو ساری کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ سبھی ان کی آپسی محبت اور لو میرج سے واقف تھے، تبھی آج افسوس سے فاران کو دیکھ رہے تھے، جو 1.5 ماہ بعد آج یونیورسٹی آیا تھا۔ اس کی بڑی ہوئی داڑھی اور آنکھوں کے نیچے چھائے گہرے سیاہ حلقے اس کی خراب حالت کا پتہ دے رہے تھے۔ سب کی نظروں میں اپنے لیے ہمدردی اور ترحم دیکھ کر اس کا فشار خون بلند ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا غصہ نکالتا، اچانک کلاس کے دروازے پر دستک دی گئی۔ اس نے گردن موڑ کر دائیں جانب موجود دروازے کو دیکھا تو آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں جل اٹھیں۔ "مے آئی کم ان سر؟" وہ نازلی شاہنواز تھی جو دروازے پر کھڑی کمزور سے لہجے میں فاران سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ "نہیں، آپ 5 منٹ لیٹ ہیں، اس لیے پورا لیکچر آپ باہر کھڑے ہو کر سنیں گی۔" فاران نے بے تاثر لہجے میں اسے سزا سناتے اپنا رخ کلاس کی طرف کیا اور ڈائس پر رکھی کتاب اٹھائی۔ جہاں کچھ دیر پہلے سارے اسٹوڈنٹس کی آنکھوں میں فاران کے لیے افسوس تھا، وہیں اب نازلی کے لیے ہمدردی تھی۔ سب جانتے تھے کہ اس کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے اور وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ وہ پہلے کی نسبت کافی کمزور ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں کے گرد بھی سیاہ حلقے نمایاں تھے۔ "ایکسکیوز می سر، نازلی کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے، آپ پلیز اسے اندر آنے دیں۔" وہ نازلی کی دوست نادیہ تھی جو نازلی کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر فاران سے بولی، "آپ ان کے پاس جا کر کھڑی ہو جائیں تاکہ جب ان کی طبیعت بگڑنے لگے تو آپ ان کو سہارا دے سکیں۔" فاران نے سخت لہجے میں کہتے اپنا لیکچر شروع کیا۔ ساری کلاس فاران کے رویے پر ششدر تھی۔ وہ بہت سنجیدہ قسم کا انسان تھا، مگر جتنا سنجیدہ تھا اتنا ہی نرم دل بھی، تبھی ہر کسی کا پسندیدہ استاد ہونے کا شرف حاصل تھا اسے۔ مگر اب جو اس کا رویہ تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی فاران تھا۔ یہ فاران تو انتہائی تلخ اور سخت گیر قسم کا انسان تھا، جسے ایک بیمار سے بھی ذرا سی ہمدردی نہ تھی۔ نادیہ نے ایک نظر فاران کو دیکھا اور پھر اپنا بیگ اور پانی کی بوتل اٹھا کر کلاس سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر اس نے نازلی کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ نادیہ کی حرکت پر فاران نے سر جھٹکا اور پھر کلاس کی طرف متوجہ ہوا۔ "کسی اور کو بھی ہمدردی کا بخار چڑھ رہا ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے۔" اس کی بھاری سخت آواز کلاس میں گونجی تھی، مگر کسی نے بھی کلاس چھوڑنے کی غلطی نہ کی تھی کہ اب نازلی سے ان کا کوئی خاص دوستانہ بھی نہ تھا۔ "وہ اپنی وائف کی موت کی وجہ سے ڈپریس ہیں، تم برا مت ماننا۔" نادیہ نے اسے گراؤنڈ میں موجود سنگی بینچ پر بٹھاتے ہوئے کہا اور خود بھی اپنا بیگ ایک طرف رکھ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ "جانتی ہوں میں۔" نازلی نے پھیکے سے لہجے میں کہتے نظریں آسمان پر ٹکا دیں۔ "مجھے جب پتہ چلا کہ تمہاری سرجری ہو گئی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ شکر ہے اللہ کا کہ اب تم بالکل ٹھیک ہو۔" نادیہ نے مزید کہا تو وہ نم آنکھیں لیے تلخی سے مسکرائی۔ "ویسے تمہیں پتہ ہے میم فلزا کی ڈیتھ کا؟" "نہیں، تمہیں کیسے پتہ ہوگا؟ تم تو آج آئی ہو، اور اتفاق کی بات ہے کہ جب سے تم غیر حاضر ہو تبھی میم فلزا کی ڈیتھ ہوئی تھی گولی لگنے سے۔" نادیہ اسے سوال کرتی خود ہی جواب دیتی اسے بتانے لگی۔ "جانتی ہوں میں، سب جانتی ہوں۔" نازلی کے آنسو گالوں پر لڑھک آئے تھے، جس پر نادیہ پریشان ہو گئی۔ "کیا ہوا ضلع، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟" نادیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ "فضا آپی میری بڑی بہن تھی نادیہ، وہ میری بڑی بہن تھی۔" نازلی نے سسکتے ہوئے کہا تو نادیہ اس انکشاف پر دنگ رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا کیسے؟ حیرت سے کہتی ہوئے بات ادھوری چھوڑ گئی۔ یونیورسٹی میں کوئی بھی تو بات نہیں جانتا تھا۔ اس کی حیرت تو بجا تھی۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں، مگر وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئیں۔ یوں چھوڑ کر گئی ہیں کہ میں خود سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی۔ نازلی نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا جو لڑیوں کی مانند گالوں پر پھسلتے چلے جا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ نادیہ نے حیرت سے استفسار کیا تو نازلی بھرائے لہجے میں اسے تفصیل سے بتانے لگی، جسے سن کر نادیہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ "تمہیں فاران سر کی باتوں کو سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضلع، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کی موت تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ پھر فاران سر تمہیں کیوں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ تم اس بارے میں کچھ بھی مت سوچو۔" نادیہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے سمجھایا۔ یہاں گڑ گئی ہیں ان کی باتیں۔ ان کی بیوی تھیں تو ان کی بیوی ہونے سے پہلے وہ میری بہن تھیں۔ کیا ان کی محبت میری محبت سے بڑھ کر ہے؟ انہوں نے بس کچھ مہینے ان کے ساتھ گزارے اور میں نے ان کے ساتھ 21 سال گزارے۔ کیا میں کبھی سوچ بھی سکتی ہوں کہ ان کو کچھ ہو جائے؟ اس کا دل نئے سرے سے اذیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ ضلع، رو مت یار، سنبھالو خود کو اور دیکھنا فاران سر کو ایک دن خود ہی سمجھ آ جائے گا تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے اور بس خود پر فوکس کر۔ نادیہ نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے اسے ہدایت کی اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنا بیگ اٹھاتی کھڑی ہوئی۔ "چلو میرے ساتھ۔ یہاں سب تمہیں روتا ہوا دیکھ کر نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے۔" نادیہ اسے اپنے ساتھ لیے لیڈیز باتھ روم آئی اور اس کا بیگ پکڑ کر اس کا چہرہ دھونے کی ہدایت کر کے باہر ہی اس کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک اس کا موبائل گنگنایا تو وہ کان سے لگاتی ایک طرف ہوئی۔ اسے گھر سے ایک کال آئی تھی اور اس کی ماما نے اسے گھر بلایا تھا۔ نازلی چہرہ صاف کر کے باہر آئی تو نازیہ فون بند کرتی اس کی جانب بڑھی۔ "ضلع،
ماما کی کال آئی تھی، مجھے گھر جانا ہوگا، تم پریشان مت ہونا، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور فارحان سر سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ نادیہ نے مخلص دوستوں کی طرح اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا کر اسے اپنا بیگ تھامنے لگی۔ میں نکلتی ہوں، پھر اپنا دھیان رکھنا، اور کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے فون کرنا۔ نادیہ نے ایک بار پھر اسے ہدایت کرتی اسے خدا حافظ بول کر آگے بڑھ گئی تو وہ بھی نپے تلے قدم اٹھاتی لائبریری کی جانب پڑی۔ سلیبس کی آؤٹ لائن اسے کلاس کے واٹس ایپ گروپ سے مل چکی تھی۔ اگلے مہینے مرز تھے اور اسے اپنا پچھلا سارا سلیبس بھی کور کرنا تھا، تبھی وہ وہاں بیٹھ کر نوٹس بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نادیہ کی باتوں سے اسے حوصلہ ہوا تھا، مگر دل کا کیا کرتی، جو ایک طرف فضا کے غم میں ڈوبا ہوا تھا تو دوسری طرف فارحان کے رویے سے خوف زدہ تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں اس نے نوٹس بنانے کے ساتھ ساتھ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا تھا جس کے مطابق اسے پڑھائی کرنی تھی۔ مزید 20 منٹ گزرے تو پیون اس کے پاس آیا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔